नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन व सामीन इकराम, जिस तरह आप तमाम लोग जानते हैं, जवाब हम ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस शो के साथ आपकी खिदमत में बाबर भट्ट साहब और मौजूदा कादियानी सरबराह मिर्ज़ा मसरूर का रज़ाई भतीजा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक बड़ी ही, आप कह लें कि जमात अहमदिया की तरफ से मिर्ज़ा ताहिर साहब की बनी हुई वीडियो हमारी नज़र से गुजरी, तो जब मैंने उसको सुना तो मैंने बाबर भट्ट साहब से रब्ता किया। तो बाबर भट्ट साहब को मैंने कहा जी ये ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। तो जब उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा जी ठीक है, इस पे कुछ कलाम करते हैं, कुछ तबसरा करते हैं। फिर मैंने भट्ट साहब से कहा, मैंने कहा जी स्ट्रीम पे कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, चले हमारे जो नाजरीन हैं वो भी इससे ज़रा इस्तिफादा हासिल करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र है कि बाबर भट्ट साहब ने मेरी इस बात को कबूल फरमाया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आज स्ट्रीम कर लें। तो चूंकि आज हमने सिर्फ बाबर भट्ट साहब को इसके लिए दावत दी है, तो अगर कोई साथी हमारे साथ आ गए तो ठीक है, अगर ना आए तो फिर बाबर भट्ट साहब इस पे इंशाल्लाह ताला तबसरा करेंगे। तो बहरहाल आप देखिए, हम इंशाल्लाह वो वीडियो भी चलाएंगे और साथ साथ बाबर भट्ट साहब इस पे अपनी राय भी देंगे। तो बाबर भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम सलाम शम्स भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है। भट्ट साहब, मेरे साथ जो बहुत ही प्यार करने वाले हमारे नाजरीन हैं, जो हमें सुनते भी हैं, हमें अपने वो कमेंट से आगाह करते हैं, अपनी राय भी देते हैं और साथ साथ मैसेज भी करते हैं, तो मैं उन तमाम दोस्तों की तरफ से आपको उनका सलाम पेश करता हूँ जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और उनका भी, जो हमें देखते हैं और पसंद करते हैं। तो उन्हीं की वजह से हमारा शो जो है वो चलता है, तो हम उनके अल्लाह बहुत ही आपको बहुत मशहूर हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। अच्छा भट्ट साहब, जो वीडियो जिस वीडियो पे भी मैंने आपसे बात की है कि वो मिर्ज़ा ताहिर साहब की वीडियो है, तो उस पे आप थोड़ा सा अपना तबसरा करें। मैंने तो कल एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है, शायद यकीनन आपने भी सुनी होगी। जी मैंने देखी है बिल्कुल, और सुनी तो भी है बिल्कुल। वो मैंने, हाँ, वो मैं स्ट्रीम में नहीं लेके आया, मैंने कहा चले इसका मैं अकेला जवाब देता हूँ। तो ये जब आपने कहा इस पे भी कलाम होना चाहिए, तो मैंने कहा चले कुछ वीडियोस पे तबसरे हम अपनी स्ट्रीम में करते हैं। तो बाबर भट्ट साहब, आप रेडी हैं? मैं वो वीडियो ऑन करने की कोशिश करूं? जी शम्स भाई, पहले तो मैं ये बता दूं नाजरीन को, असल में वो वीडियो मुझे भी आई थी, आपको भी मिली। और जी जब हम जी कोई प्रोग्राम करते हैं तो फिर उससे मुतल्लिका वीडियो लोगों में भेजते हैं। तो मैंने वो वीडियो देखी है, और जी। मैं नाज़रीन के लिए सादा सा बात सादी सी बता दूं कि उसमें एक मुसलमान ने, खा वो आलम है या नहीं है, मिर्जा ताहिर साहब से एक सवाल पूछा है। एक लाइन का सवाल है, क्या मिर्जा साहब अफ्यूनी थे या शराबी थे? बस ये सवाल है। अच्छा जी। अफ्यूनी, जिस तरह शराब पीने वाले को शराबी कहते हैं, अफ्यून खाने वाले को अफ्यूनी कहते हैं। तो मैं ये भी बता दूं कि जो फ्यून है, इसे अंग्रेजी में ओपियम कहते हैं, ओपियम। और ये बहुत जी। सारी गैर कानूनी जो अद्वियात हैं जिन पे पाबंदी है बेशतर मुल्कों में, उनमें इस्तेमाल होती है, और इसी से इरवन भी बनाते हैं। मैं बताऊंगा बाद में कि किस तरह ये चलता है सिलसिला। और मिर्जा ताहिर साहब उसका जवाब देते हैं, तो उसने वाले सवाल के साथ वाले भी भेज दिए। और वाले कहाँ से भेजे हैं? किसी मुस्लिम स्कॉलर या किसी मुस्लिम आलम की किताब से नहीं, मिर्जा साहिब की ही किताब से, रूहानी खजाइन से। तो मिर्जा ताहिर साहब 17 16 17 मिनट उस पर बोलते हैं, एक भी हवाला नहीं देते, और अच्छा। इधर उधर की बातें करके, अल्फाज की भूल भुलैयों में डाल के, दाव पेच में डाल के निकल जाते हैं। तो मैं पहले तो मुस्कुराता रहा, फिर हंसता रहा कि उसने एक सवाल पूछा है क्लाइंट का और साथ दो वाले दे दिए तफसील से। लेकिन मिर्जा साहब उस पे इतना कीचड़ उछालते हैं उस बंदे पे, लेकिन हवाला कोई भी नहीं देते। तो प्लीज प्ले कीजिए वीडियो, बहुत शुक्रिया।
جی بھٹ صاحب، جیسا کہ کل میں نے جو ویڈیو ایک اپلوڈ کی یوٹیوب چینل پہ، آپ نے یقیناً ملاحظہ کی ہوگی، ہمارے ناظرین نے بھی سنی ہوگی. اب یہ دیکھیے، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ان کی جو علمی حالت ہے وہ یہ ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، اور جو صاحب سامنے بیان کرنے والے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ معاملہ اصل میں ہے کیا. وہ کبھی کہتے ہیں 1901 میں، کبھی کہتے ہیں نہیں 1891 میں. تو کل آپ نے دیکھ لیا ہے. بہرحال آپ کو یہ بھی بات سے بھی یاد ہوگا کہ جب ہم قادیانی جماعت کے اندر تھے تو ہم لوگوں کو یہ مثال دیا کرتے تھے کہ جی مرزا طاہر صاحب تو بڑے کمال کے ہیں، ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی ان کے پاس تو اتنا علم ہے کہ یہ کہیں بھی کسی بھی بندے کے ساتھ مناظرہ کر لیں تو بندہ جیت ہی نہیں سکتا. تو کل آپ دیکھ لیجئے ان کی حالت کیا تھی، کتنے کنفیوز تھے. کبھی کہتے ہیں کہ حقیقت الوحی کب چھپی ہے، وہ یعنی ان کو اتنا نہیں پتا. جو سامنے بیٹھا ہے وہ کہہ رہا جی 1901 کے بعد، 1901 کے بعد یقیناً وہ چھپی ہے. آخر اس کی کوئی ڈیٹ ہے اوپر کتاب کے لکھی ہوئی ہے، سامنے مربیان کو بھی نہیں پتا. جی تو بالکل، وہ بھی یہ مجھے ویڈیو میں نے ڈیٹ، دیکھی ہے. جی جی، قضا یہ کلام ڈیٹ صاحب. مجھے اس لیے یاد تھی کہ چونکہ یہ جو ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ ان کا موبائل کا معاملہ چلا تھا نا، تو یہ مرزا صاحب نے اس تحریر کے 1 مہینے کے بعد لکھی تھی. بہرحال چلیے ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. میں نے بٹ صاحب آپ کے سامنے یہ ویڈیو آ گئی ہے، آپ سنیے. جہاں آپ کہیں گے روک دیں میں اس کو روک دوں گا، آپ اپنا جو بھی بیان کریں گے پھر مجھے بتائیے گا، میں اس کو آن کر دوں گا. میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ یہ ویڈیو چونکہ انہوں نے باہر فضا میں بیٹھ کے بنائی ہے، تو اس میں مائکرو فون جو ان کے ہیں وہ کافی متاثر ہوئے ہیں. اس میں ہوا کا جو فلو ہے اور ویدر بھی بڑا ونڈی سا ہے، تو اس میں آواز کے وہ جو ہے ہیئرنگ اس کی اتنی اچھی نہیں ہے. تو وہ جو اسے امید ہے کہ ناظرین ہمارے برداشت کریں. اس میں جی ہماری تو جزاک کوئی اللہ، کمائی شکریہ. نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی. جی کیا ہے آج شکریہ، کا پروگرام شکریہ بٹ آپ کا؟ صاحب، سنیے. یہ کتاب تھی مولوی عبدالرحیم کراچی کی، اس کے بہت سارے سوالوں کا تو جواب ہو چکا ہے، چند ایک کا پہلے موجود ہے. جی اب آخری جو ہے حصہ وہ رہتا جو موجود ہے ان کے حوالے ہیں، یہ کس وقت کا دیا گیا تھا؟ ہے، اس وقت تو نہیں ہے. اچھا پھر صحیح. اچھا بتائیں کیا ہے. تو یہ ہے دو اعتراض جو ہم بات کریں. یہ وہی حیدرآبادی مولوی. جی حیدرآباد. اچھا یہ بٹ صاحب یہ فل آواز ہے اس یہ پہ. انسانیت کا جی جی، وہ ایک مجھے اعتراض معلوم ہے یہ اس ہے میں کہ تھوڑا سا ہے پرابلم. افیون کے مولوی رحمۃ اللہ علیہ، اور دوسرا یہ ہے کہ شرابی تھے. اور یہ ان بدبختوں کا حال ہے. میں باقاعدہ عبارت تو بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دعوے کے بعد ایک عظیم مقام حاصل ہوا ہے تمام ہندوستان میں، اور اس سے پہلے بھی دینی علماء سے گفتگو رہتی تھی، اور ابراہیم کے دور میں بھی غیر معمولی شہرت آپ نے پائی. تو کیا وہ سارے پاگل کے بچے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ افیمی اور شرابی آدمی ہے، اور بڑی بڑی عزتیں ایک کرنے منٹ، والے اور ایک احترام سیکنڈ کے کرنے لیے والے رکیے پلیز. تمام ہر قسم کے لوگ. اور پھر قادیان کے اب جواب جو دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، پہلا جو پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے کہ جو قادیان میں لوگ رہتے تھے، جو ان کے آگے پیچھے رہتے تھے، جو انہیں جانتے تھے، وہ مشہور شخصیت تھے، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ آپ فیون کھاتے ہیں؟ تو کیا لاجک ہے کہ کیا وہ ڈھول بجاتے تھے پہلے پھر فیون کھاتے تھے؟ کیا وہ لوگوں کو بتا کے کھاتے تھے؟ یا جہاں پہ لوگ افیون کھاتے ہیں یا نشہ کرتے ہیں وہاں پہ اور لوگ نہیں رہتے؟ تو یہ کیسا بونڈا لاجک ہے. لیکن بہرحال آپ پلے کیجئے پلیز. بٹ صاحب یہاں پہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، چونکہ آواز بہت خراب آ رہی ہے، تو جو سوال کیا جا رہا ہے ذرا آپ ہمارے ناظرین کو وہ سوال بھی بتا دیجئے گا کہ مختصر کے یہ سوال کیا ہے، اس کا آگے جواب جو دیا جا رہا ہے تھوڑا سا ذرا اس پہ بھی آپ توجہ فرمائیے گا. جی میں نے سوال سنیے. بتا دیا آپ کو جی ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. شروع میں. وہ ہندو اور سکھ ارد گرد کے جو عزت کے ساتھ آ کے ملتے تھے، اس لیے اس کے ایسے سوال کے جو چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں ہیں، اصولاً ان سے صرف نظر کر کے اتنا ہی جواب کافی ہونا چاہیے تھا. پاگل ہو گیا تم، بس اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا.
इतना अजीम मुसन्निफ, इतना अजीम खिदमत करने वाला, जिसके इर्द गिर्द हर वक्त एक जमघटा रहता था, और जिसके घर में भी मेहमानों का ये आलम था कि दिन रात जिस वक्त आए वो कमरों में अंदर आ जाते और वही सोते। जलसे के दिनों में तो पता ही है सबको, और ये सब चीज़ें लोग पढ़ चुके हैं, जानते हैं, जो वही चीज़ें निकाली हुई हैं कि किस कदर हजूम होता था कि मसीह के पास अपने लिए भी कोई कपड़ा ओढ़ने के लिए बाकी नहीं रह बचता था, तो सर्दी की वजह से अपनी स्लीव्स में हाथ डाल के तो उसी तरह कुर्सी पर लेट जाया करते थे। ये इस वजूद का हाल हो, हर वक्त आना जाना। जी मैं रोकता हूँ, जी रोक देता हूँ जी। जी बहुत शुक्रिया। अब कह ये रहे हैं, अब जो वाला उसकी तरफ बिल्कुल नहीं आ रहे, और सारी वीडियो में ना वाले की तरफ आएंगे ना को वाला देंगे। अब क्या ये रहे हैं कि मिर्जा साहब को जब सर्दी लगती थी तो उनके पास तो कपड़े भी इतने नहीं होते थे, और वो जो स्लीव्स जो है स्लीव के अंदर अपने बाजू डाल लिया करते थे, और जलसे में लोग भी आया करते थे और उनके कमरों में ऐसे घुस जाया करते थे और एक जमघटा लगा रहता था। अब ये बातें क्या जवाब है कि वो फ्यून इस्तेमाल करते थे या नहीं, लेकिन अल्फाज की भूल भुलैयों में इन्होंने डालना है और दाव पेच से निकलना है। और देखिए कितनी चालाकी से निकलने की कोशिश करेंगे, इधर उधर की बातें करके, इधर उधर छलांगे लगाते जाएंगे, कोई हवाला नहीं देंगे। जिस मुसलमान ने सवाल भेजा उसने एक ही सवाल किया और 2-3 वाले साथ भेजे हैं और इनकी किताबों में से भेजे हैं। जी प्लीज प्ले करें। 5 वक्त की मस्जिद में नमाजें हैं, उसके मुतालिक ये इल्ज़ाम लगाते हो कि इनको हया ही नहीं कि कर क्या रहे हैं। ये पस मंज़र है, इसलिए किसी अहमदी को इशारतन या कनायतन भी ये वहम हो नहीं सकता, जिसने तारीख देखी है, जिसने उन लोगों को देखा है, जिन्होंने मुस्लिम इस्लाम को देखा है, उन पर ये इल्ज़ाम किसी तरह लग सकता है। मगर बाज़ बदबख्त हैं जिनका नसीब ये है कि खुदा के अंबिया पर गंद बकेंगे, और उन बदनसीबों की तादाद इस्लाम के खिलाफ भी कम नहीं है। मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मुस्लिम के दिफा के सिलसिले में रसूल सल्लल्लाहु के ऊपर जो नापाक इल्ज़ाम लगाए हैं उनका जिक्र करूं, लेकिन इन मौलियों को इल्म है, और ये सलमान रुश्दी के किस्से जो चल रहे हैं, ये इनकी कोई इस बात पर नजर नहीं जाती कि खुदा के पाक बंदों पर हमेशा से ही ऐसी बकवास की जाती है। उसका उसूली जवाब कुरान दे चुका है, हम बार बार दोहरा चुके हैं कि तुम सब में मैं एक लंबी उम्र पहले गुजार चुका हूँ, और वो उम्र तुमने देखी है, उसमें तुम्हें कोई कमजोरी, कोई रखना नजर नहीं आया। तो अब जब 40 साल की उम्र को पहुंच गया या इससे भी ज्यादा आगे बढ़ गया, तो अब जुबानें खोलने का तुम्हें क्या हक है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की पहली उम्र भी एक खुली किताब थी। कादियान में गरीबों के मरीजों में बैठना, रोटी लेकर, अपने खाना लेकर बाहर जाके तकसीम कर देना, और हर आए गए का आपसे इस हद तक तारुफ है कि इस एक वाला दे रहे हैं कि मिर्जा साहब रोटी बाहर लेके जाके दूसरों को दे दिया करते थे, तो इससे फ्यून का कोई मसला नहीं है, वो खाते नहीं थे। और एक वाला दे रहे हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक उनकी जिंदगी कैसी थी। तो इनकी जिंदगी 40 साल तक क्या थी वो आपको पता है, पेंशन भी लेके खा गए थे। मैं 1 मिनट आया जी, मेरे मेहमान है, मेरे ख्याल में 1 सेकंड आया, 1 जी बाबर भट्ट साहब के मेहमान आए हैं, कोई मसला नहीं है, बाबर भट्ट साहब अभी आ जाते हैं, अचानक कभी मेहमान आ भी जाते हैं। जहां तक मैं ये बात समझा हूं कि मिर्जा साहब ने, ये जो मिर्जा ताहिर अहमद साहब दलील दे रहे हैं, ये कोई मजबूत नहीं है, यानी बे आप खाम खा में एक बात को लंबा करते जा रहे हैं, असल मौजू से आप हट गए हैं। यही बात आपके मुरब्बियान ने सीखी हुई है, जब भी इनसे कोई गुफ्तगू करते हैं तो ये अपने मौजू से हट जाते हैं।
اور پھر جناب اللہ کی قسم کی کوئی تشریحات لا کے پیش کرتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جی ایسا ہے ویسا ہے. تو میں ان مربیان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں تو موضوع پہ کریں. اور پھر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے آپ کے مربیان جو ہیں انہوں نے مرزا صاحب کی کتابیں نہیں پڑھی ہوئی, اور مرزا صاحب کی کتابیں ان کو پڑھنی چاہیے. رات کو جو میں نے حال دیکھا مربیان کا تو میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ یہ مربیان کیا کرتے ہیں. اچھا جی میں دیکھتا ہوں جی, میں کرتا ہوں جی. تو چلیے بٹ صاحب آگے ہیں, بٹ صاحب سے. یہ بڑی بات چاہتا ہوں, حالانکہ مہمانوں نے تھوڑی دیر میں آنا تھا, لیکن بہرحال کوئی نہیں, میں نے انہیں سمجھایا کہ میں تھوڑا مصروف ہوں, بیٹھے ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. جی بٹ صاحب وقت سے تھوڑا پہلے پہنچ گئے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی تو میں جناب یہ بتا رہا تھا کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سابقہ زندگی ہے اس کا حوالہ دے رہے ہیں. تو ان کی سابقہ زندگی, مرزا صاحب کی ساروں کو پتا ہے کہ وہ پینشن لے کے بھاگ گئے تھے, وہاں پہ پھر ایک ڈاکہ ڈلا, اس میں جو ان کا ساتھی تھا وہ پکڑا گیا, آپ بھاگ گئے, آپ کا دھیان آئے نہیں تھے, سیالکوٹ چلے گئے. بہرحال اس پہ ہم بحث نہیں کرتے. اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب جب کھانا کھاتے تھے تو باہر آ کے, شاید روٹی کا انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے, وہ باہر آ کے تو لوگوں کو کھانا دے دیا کرتے تھے. ابھی تک کوئی سوال کا جواب نہیں انہوں نے دیا, کسی حوالے کی طرف نہیں آئے, کوئی ریفرنس نہیں دیا. آپ پلیز پلے کریں. جی بٹ صاحب صاحب کے والد کا غلام غالب صاحب کا ایک بیٹا ہے, کیا نام ہے, غلام مسعود صاحب کا ایک بیٹا ہے, وہ کہیں کہیں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے, اور جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے مسجد کی صفوں میں لپٹا پڑا ہوگا. تو وہ یہ سوچنے والی بات ہے. کردار ایک فیمی شرابی کا کردار ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے مختصر اشارہ کہہ رہا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بد کردار لوگ ہیں, ان میں تقویٰ کوئی نہیں ہے, بے حیائی ہے. وہ احمدی لٹریچر جو اپنی سادگی میں اور سچائی کی پاکیزگی میں بلا کا مقاصد ہر بات کھل کے بیان کر رہا ہے, وہ ابھی تک سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جاسوسی کر کے باتیں نکالی ہیں. ہمیشہ کی اپنی اولاد, اپنے بزرگ, اب جو اپنے خسر اور دوسرے بزرگ, اپنا بیٹا حضرت مسلم موعود کھل کر بتا رہے ہیں کیا کیا باتیں تھیں. ایسی باتوں کو کھل کر ساری دنیا میں اپنے مریدوں میں پیش کرنا 100% یقین دلاتا ہے کہ یہ کوئی خرابی, کوئی کمزوری, کوئی گناہ کی کوئی چھپانے والی بات نہیں تھی. یہ کھلی کتاب تھی. اس یہی فرق ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اور دیگر انبیاء کے حالات میں, کہ صحابہ نے بلا کو مقاصد ہر چیز کو کھول کر رکھ دیا, اور دشمن زیادہ اس پہ اعتراض کرتا رہتا ہے. تو جو آقا سے ہونا تھا وہ غلام کے مقدر میں تو لازم تھا. اس لیے یہ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک شرابی فینی جو مرضی چلاکیاں کر لیں, قلم کے گھوڑے دوڑا لیں, جو حقیقت ہے حضرت مرزا صاحب کی ذات کی, ایک سیکنڈ کے ایسی پاک کھلی حقیقت ہے. دشمن جو چاہے کر لے, جتنی چاہے چلاکیاں کر لیں, جتنے چاہے گھوڑے دوڑا لیں, وہ ان کی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. ابھی تک جو حوالے سوال میں دیے گئے ہیں ان کی طرف نہیں آ رہے, اور نہ کوئی حوالہ اپنے پاس سے دے رہے ہیں. دشمن چاہے جتنی چلاکیاں کر لے, یہ مولویوں کا وتیرہ ہوتا ہے, یہ کوئی باتیں نہیں تھی, یہ الزامات تھے جو انہوں نے لگائے. ابھی تک الفاظ کے داؤ پیچ ہیں. جی لے کیجیے پلیز. یہ داغ لگ ہی نہیں سکتے. اب میں بتاتا ہوں ان کی دلیلیں سنیے, اور تحریر اپنی ہے. حضرت میرے صاحب دعویٰ کر چکے ہیں مسیحیت کا, اور اپنی تحریر سے ثابت کر رہے ہیں کہ میں فیمی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ پاگلوں والی بات حد سے زیادہ بیوقوفی ہے. تم جو شاطر چالاک, تم تو اپنے بڑے سے بڑے گناہوں پہ 1000 پردے ڈالتے ہو. جب کوئی شخص اپنی کیفیات خود بیان کر رہا ہے اور دعوے دار ہے, یہ بات تو بہرحال قطعی ہے کہ وہ نتیجہ جو تم نکال رہے ہو اسے نہیں نکل سکتا. یہ بھی سوچ نہیں, اتنی بھی عقل نہیں ہے ان لوگوں کو. اور نام لکھے ہیں مولانا فلاں, انا للہ و انا الیہ راجعون. نام لکھا ہوا ہے مولانا انا للہ و انا الیہ راجعون,
اور ان کو جو بندہ اتنا مشہور ہو، جنہوں نے اتنے دعوے کر رکھے ہوں، اگر وہ کیوں ایسا کریں گے؟ بھائی ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کی تحریروں میں لکھا ہوا ہے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں. آپ نہ تحریر کی طرف آ رہے ہیں، نہ کوئی حوالہ دے رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو حوالہ دکھا دیں کہ وہ انہوں نے فلاں جگہ پہ لکھا کہ وہ مذاق کر رہے تھے، یا اس لہجے میں انہوں نے بات کی، یا یہ ان کا مقصد تھا. کوئی تعبیر ہی کر کے وہ حوالہ دے دے، یہ نہیں ہے بالکل. بس مولوی جو ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے الزامات ہیں، اور جنہوں نے سوال پوچھا ہے انہوں نے حوالہ دے کے مرزا صاحب کی کتب سے حوالہ دے کے پوچھے ہے. جی یہ بٹ صاحب ایسا ہی ہے جیسا میں حوالے دیتا ہوں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو، مرزا غلام قادیانی کے ماننے والوں کو، کہ حوالے لگا کے ان کو بتاتا ہوں کہ فلاں کتاب ہے فلاں کتاب ہے. ویسے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیے آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں. میں نے خود لکھا، اب دیکھو وہ دعوے دار مسیحیت مسجد اپنے ہاتھوں پکڑ گیا، خود لکھا کہ میں کیا ہوں. مجھے اس وقت اپنا ایک سرگزشت واقعہ یاد آ گیا، اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے. ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون بہت مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے. میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی. یہ اس کا سوال پڑھ رہے ہیں، وہ حوالہ ہے جو سوال پوچھنے والے نے، جو مسلمان ہے اس نے حوالہ دیا. اس کا حوالہ پڑھ دیں گے اور کوئی حوالہ نہیں بتائیں گے، کچھ بھی کوئی حوالہ نہیں دیں گے، کوئی ریفرنس نہیں ان کے پاس. جس نے سوال پوچھا اس نے ساتھ ریفرنس بھیجا ہے، جسے یہ کہہ رہے ہیں آگے جا کے اسے کہیں گے کہ چاند پہ تھوکنے سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ لوگ چلاک ہیں، آپ چلاکیاں کرتے رہیں. جی یہ اس کا حوالہ پڑھ رہے ہیں. کی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی. اس میں یہ بات تو قطعی ہے کہ اس تحریر کے بعد کوئی دوسری گواہی بے معنی اور بے حقیقت ہے. لیکن ایک بات اس میں غور طلب ہے کہ فرماتے ہیں کہ ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ ٹھٹھا کر کے یہ نہ کہیں. یہاں شرعی عذر نہیں دے ہے کوئی، اور ان کے بہت سارے علماء جو خدمت نبوت کی پیر فقیر علماء ہیں اور دوسرے بھی یہ افیون کی عادی ثابت شدہ ہیں، اور افیون کھانا مولویوں میں کئیوں میں عادت تھی. چنانچہ کئی جو احمدی ہوئے ان کے لیے ہمیں پتہ ہے مشکل پڑی تھی، انہوں نے بڑی مشکل سے آہستہ کم کی. شمس بھائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں میں بھی افیون کھانے کی عادت تھی اور اکثر اس کے عادی تھے مولوی. اب مرزا صاحب کا دفاع ہو رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے. مطلب ہے فیون کا نام لے کے قرآن میں کوئی چیز نہیں آگے بولیں گے تو فیون کا نام نہیں ہے، ایرون کا نام نہیں ہے، لیکن نشہ حرام ہے. لیکن بہرحال دیکھتے ہیں دفاع آگے کیسے کرتے ہیں. جی چلائیے پلیز. لیکن وہ بچپن میں اپنے اسکولوں کالجوں میں عادت پڑی ہوئی تھی کیونکہ مولوی اس کو حرام نہیں سمجھتے. تو جہاں حرام نہیں ہے وہاں بھی احتیاط ہے، یہ بات ہے. اور طلب عام مسئلہ یہی ہے کہ افیون حرام نہیں ہے لیکن ایک بد عادت ہے، تو اس پر بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں باوجود علاج کے لیے حرام کا بھی استعمال جائز ہو جاتا ہے، مگر میں اس احتیاط سے کہ پہلے مسیح پر بھی ایک الزام لگ گیا تھا، مجھ پر بھی یہ الزام نہ لگ جائے، میں اس سے پرہیز کرتا ہوں. کہتے ہیں ایک طرف تو یہ کہا اور دوسری طرف ایک مرکب بنایا اور مریدوں کو باور کرایا کہ افیون کے مرکب کی ترکیب خدا تعالیٰ نے بتائی ہے. قادیانیوں کے اخبار نے اس دعویٰ کا تذکرہ کیا ہے، باور کرایا کہ خدا نے بتائی ہے. اب وہ جو ترکیب ہے اس کا افیم کے جواز اور غیر جواز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ جو نسخہ بنایا گیا تھا وہ اپنے لیے بنایا ہی نہیں تھا، وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف تھی کوئی، اور بعض دوسرے صحابہ کو تکلیف تھی، اس میں اس کا جزء تھا افیم. اور جتنی دوائیں آج کل رائج ہیں حکمت کی اطباء کی، ان میں بہت سی ایسی ادویاں ہیں جن میں افیم ایک جزء ہوتا ہے.
تو باور کروانا کیا، ان کو تو پورا یقین تھا، دیکھتے تھے ایک پاک وجود ہے، بیعت کی ہوئی تھی، ان کو یہ باور کروانے کا کیا مطلب؟ یہ اپنے تیری سوچ ویسی ہے جیسے بعض بدبخت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مستشرقین لکھتے ہیں کہ بیٹے کی بیوہ کو طلاق کی بیوی کو طلاق دلوا کے شادی کرنی تھی، تو لوگوں کو باور کر، بالکل یہی الفاظ ہیں، لوگوں کو باور کروایا کہ وہی نازل ہوئی ہے، اس کی صنعت سے میں کر رہا ہوں۔ تو ان کا بدبختوں کا ذہن پہچانا جاتا ہے، کیسا ذہن ہے، جی ان کو کچھ خود نہیں کبھی خیال ہے۔ مرزا صاحب نہ تو کیمسٹ تھے، نہ فارماسسٹ تھے، نہ کوئی فارمیسی میں ان کے پاس ڈگری تھی، نہ وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر تھے، تو نیم حکیم خطرہ جان۔ وہ خود دوائی بناتے تھے، کیا خود دوائی بناتے تھے؟ وہ بناتے تھے، میں بتاؤں گا، لیکن دوائیوں میں نشاور چیزیں استعمال کرتے تھے۔ مرزا صاحب وہ والے نہیں دے رہے کیونکہ وہاں پہ کافی نشاور چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور تعجب ہے کہ اتنے بڑے حکیم نور الدین ان کا علاج نہ کر سکے، اور دوائیاں نشے والی استعمال کر کے وہ خود دوائیاں بناتے رہے، خود چیزیں ڈالتے رہے، سنکھیا بھی ڈالا، افیون بھی ڈالی مختلف چیزوں میں۔ تو یہ اس کا حوالہ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ اس میں بہت ساری نشاور چیزیں ہیں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے یہ جو ای پلمبر کی دکان سے جو یہ دیسی یہ جو منگاتے تھے ٹانک وائن، پھر اس کا مطلب یہ بھی کہ نور الدین کے لیے منگاتے ہوں گے۔ چلیے میں پلے کرتا ہوں آگے۔ کہ شیشہ دیکھ کے معلوم تو کریں کہ ان کی تصویریں کن لوگوں سے مل رہی ہیں، جیسے ناپاک وہ لوگ تھے ویسے یہ لوگ ہیں۔ اور وہی کہ مطلب بابر کروایا، تمہیں کیسا پتہ لگا ہوئی ہے کہ نہیں؟ یہ بنیاد ہی کوئی نہیں اس بات کی، بابر کروایا، جیسے لفظی چلاکی کی ہوئی ہے کہ دیکھو جی بابر کروا دیا۔ اگر الہام کی سند نہ ہوتی نسخے کی تو کیا خیال ہے احمدیوں نے بغاوت کر دینی تھی، پھر اس کا استعمال نہیں کرنا تھا۔ عجیب بات ہے، وہ تو آمن نہ صدق نہ کہنے والے لوگ تھے، مگر خدا تعالیٰ نے رویا یا کشوف میں اب کئی نسخے دکھائے ہیں اور بتائے جاتے ہیں۔ مجھے بھی بعض دفعہ ایسا نسخہ دکھایا گیا ہے۔ کل ہی میں نے وکیل تفسیر جو قائم مقام ہے حاجی علی صاحب، ایڈیشنل قائم مقام نہیں، ان کو بتایا ہے کہ مجھے رویا میں کینیڈا میں دکھایا گیا افریقہ کے ملکوں میں جو ہمارے مبلغ کام کرتے ہیں ان کے لیے ملیریا اور فشینیلس 1,00,000 طاقت میں دینا چاہیے۔ اب یہ مجھے بہت مدعو سے پڑھا تھا کہ ملیریا سے بھی ایک دوا بنی ہوئی ہے جس کو ملیریا فشینیلس کہتے ہیں، اور وہ اس کے بات کو ادھر لے گئے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے اب بات کو لے گئے ہیں کہ ملیریا کی طرف، اور کہہ رہے ہیں کہ رویا میں مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ دوائیاں جو ہیں یہ اچھی ہوتی ہیں اور فلاں فلاں دوائی کو ملا کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تک کوئی حوالے کی طرف نہیں آ رہے، کوئی حوالہ دے نہیں رہے، اور کہہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو بھی دوائیوں کے بارے میں رویا میں بتایا جاتا تھا۔ تو اب یہ اس کو روحانی رنگ میں لے گئے ہیں اس نشے کو، اور اس کا دفاع اس طرح کریں گے۔ جی جی مختلف قسم کے ملیریا کے مریضوں کے زہر سے اکٹھا کر کے بنائی گئی ہے، اور کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو پریونٹیو کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہیں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، میں نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ جو بھی افریقہ مبلغ بھیجے جائیں یا افریقہ میں جو سن رہے ہیں ان کو ملیریا فشینیلس 1,00,000 میں ہفتے کے وقفے سے 2 خوراک کھا لینی چاہیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ملیریا کے خلاف دفاع میں کافی طاقت ملے گی۔ تو میرے جیسا ایک عاجز اور بالکل بے حقیقت بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر بھی ایک پا لیتا ہے علاج، اور بھی کئی موقع پر پہلے بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف بیماریوں میں علاج سجھا دیے، اور بعض ایسے القاع کی طرح پر ہوئے جس کا کوئی اس کا جواب دکھائی نہیں دیتا، اور بعض دعا کے نتیجے میں معلوم ہوئے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اپنا نسخہ سکھائے، تو یہ باور کروانے کی کیا بحث ہوگی؟ اس میں اپنے حقیقت حال بیان کی ہے، خود بھی وقتاً فوقتاً امراض سے دونوں استعمال کرتے رہے۔ یہ درست ہے کہ کبھی کبھی آپ نے بعض امراض میں اس دوا کو استعمال کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں،
اور یہ بات معروف ہے جماعت میں، سب کو پتہ ہے، لیکن افیون کا عادی ہونا اور دوا میں جس میں افیون پڑی ہے اس کو استعمال کر لینا، ان مولوی صاحب کے دماغ میں اتنا فرق نہیں نظر آتا. اور اس دوا میں اور بھی بہت سے جز ہوتے ہیں. اور دوا کا حال یہ ہے کہ خود ان کے مولوی لکھتے ہیں کہ اگر دوا کی خاطر یا کسی حرام چیز میں بھی کسی دوسری چیز کی ملونی کر دی جائے تو وہ حرام نہیں رہتی، بلکہ بعض صورتوں میں کہتے ہیں غلبہ بھی ہو جائے تو حرام. شمس صاحب کون لکھ رہے ہیں؟ مولوی لکھ رہے ہیں. مولوی نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا جزو دوائی میں شامل کر دیا جائے جو حرام بھی ہو تو وہ حرام نہیں رہتا. تو آپ مولویوں کی بات پہ یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. آپ تو ان کا نام لے کے تو ٹھٹھا کرتے ہیں اور مذاق کرتے ہیں سارا دن، اور آپ کے ماننے والے بھی. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مولویوں نے لکھا ہوا ہے. مولویوں نے، حالانکہ ایک حدیث ہے کہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ انسانی صحت کے لیے مضر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام کی ہیں. حوالہ میرے ذمہ جب مانگیں گے. تو اب مولویوں کی طرف چلے گئے ہیں، ابھی تک والے کی طرف نہیں آ رہے اس طرف، اور ابھی تک کوئی والا نہیں دے رہے. میں یہاں سے دوں گا والے ان کی کتابوں سے کہ مرزا صاحب کرتے کیا رہے ہیں. تو اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فیون کچھ کسی حد تک اعتراف بھی کر چکے ہیں کہ وہ فیون دوائی میں استعمال ڈالتے تھے اور استعمال کرتے تھے. اب آگے ذرا دیکھیے. جی بٹ صاحب آپ نے بہت خوب بتایا. چلے یہ انہوں نے معذرت چاہتا ہوں، میں روک رہا ہوں. یہ بات واضح ہے ابھی تک ان کے ہاتھ میں ایک بھی حوالہ نہیں، ایک بھی کتاب نہیں، کوئی حوالہ سامنے نہیں آیا، کچھ بھی نہیں، صرف باتوں سے بھی ایر پھیر سے آگے پیچھے کر رہے ہیں. چلے یہ ایک بات تو پتہ چلی کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم تو کر لیا نا کہ وہ افیون لیتے تھے. اب ظاہری بات ہے، دیکھیں ان کا وہ کیا کہتے ہیں، ان کا نبی ہے، امام مہدی ہے، مسیح موعود ہے، تو پوری دنیا جانتی ہے کہ اس کو بچانے کے لیے یہ ایسی باتیں تو کریں گے. مگر باتوں کے اندر سے ہی بات نکلی ہے کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ وہ لیتے تھے. ٹانک وائن وغیرہ بھی لیتے ہوں گے. تو چلے آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. جی وہ بعد میں تو یہ ہے ان کا حال. یہ اپنی طرف سے ثابت کر دیا کہ ایک طرف کہا کہ میں استعمال نہیں کرتا، دوسری طرف اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا. فرق یہ ہے کہ ذیابیطس کے علاج کے طور پر مستقل افیم کھانی پڑتی ہے. حضرت مشرف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے عادت کی مشابہ چیز ہے اور میں اس سے پرہیز کروں گا. دوسرے جو نسخہ الہامی تھا، میں ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، بار بار ویڈیو روکنا پڑ رہی ہے. جتنے بھی ڈاکٹر جو کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ کامنٹ ضرور کریں کہ کیا ذیابیطس یا شوگر کے علاج کے لیے واقعہ ہی افیون مفید ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں. یہاں پہ اتنے سیریس پیشنٹ ہوتے ہیں شوگر کے جن کے جسم کے اعضاء کاٹنے پڑ جاتے ہیں لیکن کبھی بھی انہیں فیون نہیں دی گئی. جی پلیز. اپنے مریضوں پر اور دوسروں پر بھی، بعض غیر بھی، بعض سکھ بھی آ کر علاج کے لیے آگے دبا کرایا کرتے تھے. ان پہ استعمال کیا، اس کا فائدہ دیکھا، تو اس کو استعمال کرنا کس تقویٰ کے خلاف ہے؟ کوئی بتائیں کس سنت کے خلاف ہے؟ کہ انبیاء ہوں یا غیر انبیاء ہوں، قرآن کریم نے خوراک کے معاملے میں جو ہدایتیں دی ہیں ان میں جو حرام ہے ان کو حرام سمجھتے، اگر متقی ہیں جو غیر انبیاء متقی ہوں تو وہ بھی اور انبیاء بھی، اور حلال کو حلال کرتے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ جو خدا نے حرام نہیں کیا اس کو تم حرام قرار دے دو، اور جو حلال کیا ہے اس کو حرام، اور جو حرام کیا اس کو حلال کر دو. دونوں صورتیں بڑا گناہ ہے، قرآن کریم نے کھل کے بیان فرمایا ہے. تو ان کی شوخیوں سے کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ رہے ہیں کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہد کھا لیا کرتے تھے تو فرمایا کہ کسی ام المومنین کی طرف سے یہ شکایت آئی کہ شہد میں وہ ایک سمیل آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ شاید میں کھانا ہی چھوڑ دوں گا. تو آیت آ گئی کہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرتے جائیں. یہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں. اور افیون جو ہے
یہ نشہ ہے. اب یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ فیون کا بائی نیم ذکر آئے, فیون لکھا ہوا ہو قرآن میں, اصل میں ان کا یہ مقصد ہے. حالانکہ ان کو یہ نہیں, یہ علم ہے لیکن حقائق نہیں بتانا چاہتے کہ نشے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. اور یہ ذرا دیکھیے, میں نے ابھی وہ گوگل کیا ہے, اس کو کہتے ہیں فیون کو اوپیم. تو وہ کہہ رہا ہے اوپیم از ڈرائیڈ لیٹیکس obtained from the seed capsules of the opium poppy Papaver somniferum. یہ کیمیکل ہے جو اس میں پایا جاتا ہے. approximately تقریباً 12% of opium is made up of analgesic alkaloid morphine. یہ چیز لے کے 12% اوپیم کو بنایا جاتا ہے اس کیمیکل کے ساتھ ملا کے, which is processed chemically to produce heroin. اس سے ہیروئن بنائی جاتی ہے کیمیکلی وہ ملا کے. and other synthetic opioids for medical use and for the illegal drug trade. جو غیر قانونی دوائیاں ہیں جو منع ہیں دوسرے ملکوں میں, وہ ان میں اوپیم استعمال کی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہیں وہ دوائیاں. ڈرگز, نشے والی دوائیوں کو بھی کہتے ہیں. یہاں پہ جو نشئی ہو نا اسے کہتے ہیں ڈرگ ہی ہے, یہ ڈرگز یوز کرتا ہے. مطلب غیر قانونی دوائیاں جو انسانی صحت کے لیے مضر ہیں. جی آگے چلیے. کے لیے سور کھانا بھی جائز ہے اگر دوا کے استعمال کے لیے جزوی طور پر بعض حرام چیزوں کی ملاوٹ آپ لوگوں کے فتوے کے مطابق حرام نہیں رہتی, تو پھر تمسخر کرنے کا کیا موقع ہے. اور یہ کہنا لازماً جھوٹ ہے کہ افیمی تھے. افیمی کے رنگ ڈھنگ اور ہوتے ہیں, افیمی کی حالتیں, اور وہ تو ساری رات جاگتے. افیمی سے تو آنکھ نہیں کھلتی, ہر وقت اونگتا ہی رہتا ہے بیچارہ. اور آپ ساری عمر میں جتنا سوتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے جاگ کے گزاری ہے, اور آپ لوگوں کی اکثر عمریں حلوے کھا کے سونے میں گزرتی ہے. وہ مجھے میرا جی کا وہ شعر یاد آ گیا. میرا جی کے تھے نا وہ جنت میں جھانکا, جب میرا جی کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے وہاں. اور ان کو بڑا ایک مزاحیہ ایک نظم چھپی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں حلوے کے ایک ڈھیر کے اوپر چورن کے ایک پیڑ کے نیچے ملا بیٹھا اونگ رہا تھا. جو نظارہ دیکھا ہے تو جس طرح حلوہ کھانے والا اونگتا ہی رہتا ہے, افیم کھانے والا تو اس سے بھی زیادہ اونگتا ہے. تو افیمی کو چوپتے رہتے ہیں لوگ. کہہ رہے ہیں کہ مولوی حلوہ کھاتے ہیں تو انہیں وہ جب میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو انہیں نیند آئی رہتی ہے اور وہ سوئے رہتے ہیں. اور مرزا صاحب تو ساری رات جاگتے تھے. تو جاگنے والا ہیروئن کہاں جو ہے افیون کہاں استعمال کرتا ہے. تو مرزا طاہر صاحب اور دوسرے, مرزا طاہر صاحب تو انجانی ہو گئے, جو دوسرے احمدی احباب ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں. ویسے تو مرزا صاحب تصویر اتروانے کے بڑے سخت خلاف تھے, لیکن انہوں نے جو کچھ تصویریں اتروائی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں, کسی ایک تصویر میں دکھا دیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں پوری. کسی ایک تصویر میں ان کی آنکھیں نہیں پوری کھلتی, اور کہہ رہے ہیں وہ ساری رات جاگا کرتے تھے. کبھی کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھر کا کھانا دوسروں کو دے دیا کرتے تھے. کبھی کہتے ہیں جلسے کے دنوں میں وہاں جمگٹا لگا رہتا تھا. تو ایسا آدمی فیون کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ ذرا دفعہ دیکھیے, انداز دفعہ دیکھیے. جی پلیز چلائیے اس کو. حضرت مسیح علیہ السلام بیدار مغز راتوں کو جگانے والے, اور حیرت انگیز ہے کہ کس حد تک معمولی آرام آپ کو میسر آتا تھا. ان کو افیمی کہہ دینا شاید کہ تم اپنا منہ گندا کرتے ہو, اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے. چاند پر تھوکو جتنا مرضی, مگر یہ گندا تھوک چاند پہ نہیں پہنچے گا, تمہارے اپنے منہ پہ پڑے گا. تھوکو جتنا تھوکنا ہے, تھوک چاند پہ نہیں پڑے گا, تمہارے اپنے منہ پہ پڑے گا. چاند کس کو کہہ رہے ہیں؟ مرزا صاحب کو. جی اب یہ تھوڑی سی ویڈیو رہ گئی, اصل میں اور بھی کوئی خاص بات نہیں ہے. آخر میں انہوں نے مولویوں پہ جو لان تان کرنا ہے, جو نفرت جو انہوں نے پیدا کی اپنے آج تک یہ پوری بات کافی ہے. اچھا, اصل میں مرزا صاحب حوالے کیوں نہیں دینا چاہتے
اور والے کی طرف آئے کیوں نہیں مرزا صاحب کی کتابوں سے؟ جی مرزا صاحب طاہر صاحب نے کیوں نہیں والے دیے؟ میں دے دیتا ہوں والے، میں نے نکال لیے ہیں، ڈھونڈ لیے ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے، یہ مضمون ہے میاں محمود احمد صاحب کا، جو خلیفہ قادیان تھے، محمود احمد بشیر الدین محمود، اور یہ مدرجہ الفضل جلد 17 نمبر 6 صفحہ 2 مورخہ 19 جولائی 1929 1929 کہتے ہیں افیون دوائیوں میں اس کثرت سے استعمال ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی فرمایا کرتے تھے کہ بعض اتباع کے نزدیک وہ نصف طب ہے۔ حضرت مسیح موعود نے یعنی مرزا قادیانی نے تریاق الہی دعا خود اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی، یعنی رویا میں انہیں کہا گیا کہ اس طرح کی دوائی بنا لو، اور اب اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ رویا ہو گیا، وہی آ گئی اب۔ اور اس کا ایک بڑا جزو افیون تھا، بڑا جزو افیون تھا، اور یہ دعا کسی قدر اور افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کو حضور یعنی مرزا قادیانی 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے، اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔ اب مرزا طاہر صاحب پہ تو قیامت بھی ٹوٹ جائے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کو دورے پڑتے تھے اور دوروں کی وجہ سے وہ افیون کھاتے تھے۔ آگے چلیے، یہ ان کے بیٹے لکھ رہے ہیں مرزا صاحب کے والے سے، مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے افیون دیتے تھے، یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، اور ان کے بیٹے لکھ رہے ہیں بشیر الدین محمود، مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے افیون دیتے تھے، 6 ماہ تک متواتر دیتے رہے۔ یہ افیون جو 6 ماہ تک آپ متواتر کھاتے رہے تو یہ تو عادت بن جاتی ہے۔ یہ درجہ منہاج الطالبین صفحہ 74 انوار العلوم جلد 9 صفحہ 220 از مرزا بشیر الدین محمود۔ آگے دیکھیے یہ سینکھیا کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا زہر ہے اور یہ بھی نشے والی دوائیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جب مخالفت زیادہ بڑھ گئی اور حضرت مسیح کو قتل کی دھمکیوں کے خطوط موصول ہونے شروع ہو گئے یعنی مرزا قادیانی کو، تو کچھ عرصے تک آپ نے سینکھیا کے مرکبات استعمال کرنا شروع کر دیے تاکہ خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی زہر دے دے تو آپ کے جسم میں زہر کا مقابلہ کرنے کے لیے مدافعت ہو، طاقت ہو۔ یہ جی خلیفہ قادیان ان کے جو بیٹے، انہوں نے یہ چھپا تھا ان کا مضمون الفضل میں جلد 22 نمبر 99 صفحہ 4 5 فروری 1935 کو۔ ایک اور والا لیجیے، آپ تمام دن تصنیفات کے کام میں لگے رہتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، بڑھاپا بھی پڑتا تھا تو اندری حالات اگر ٹانک وائن بطور علاج بھی پی لیا کرتے تھے تو کیا کباہت ہے، یہ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ سوری، یہ ڈاکٹر بشارت احمد کہہ رہے ہیں جو فریق لاہوری تھے۔ یہ بھی پیغام صلح جلد 23 نمبر 15 مورخہ 4 مارچ 1935 میں چھپا۔ بٹ صاحب یہ جو آپ نے انوار العلوم کا صفحہ کون سا بتایا تھا جلد 9 کا؟ ابھی جی ابھی آپ نے بتایا نا انوار العلوم جلد 9۔ ایک سیکنڈ پیچھے جانا پڑے گا جی، صفحہ 220۔ جی ٹھیک ہے جی آپ جاری رکھیے بات، میں نے ذرا نوٹ کرنا تھا۔ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا، یعنی یہ غالباً دوسری شادی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ ایک ابتلا مجھ کو شادی کے وقت یہ پیش آیا کہ بباس اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا، میری حالت مردمی کلادم تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی، اس لیے میری شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا کہ آپ ببات سخت کمزوری کے لائق نہ تھے۔ جی یہاں پہ لکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حافظ احمد علی صاحب خادم حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی بیان کرتے تھے کہ جب حضرت صاحب نے دوسری شادی کی تو ایک عمر تک تجرد میں رہنے اور مجاہدات کرنے کی وجہ سے آپ نے اپنے قوا میں ذوف محسوس کیا۔ اس پر وہ الہامی نسخہ جو زد جام عشق کے نام سے مشہور ہے بنوا کر
استعمال کیا۔ نسخہ زد جامع عشق یہ ہے کہ جس میں ہر حرف سے دعا کے نام کا پہلا حرف مراد ہے۔ زعفران، دارچینی، جائفل، افیون، مشک، اکر، کرہا، شلگروف، کریفل یعنی لونگ، ان سب کو ہم وزن کوٹ کر گولیاں بناتے تھے اور روغن سمل فار میں چرب کر کے رکھتے ہیں اور روزانہ ایک گولی استعمال کرتے ہیں۔ سیرت المندی میں یہ لکھا ہے، جلد سوم، پیج 50-51، اور یہ آپ کے بیٹے بشیر احمد نے لکھی تھی۔ مرزا صاحب کو افیون کھانے کی اور استعمال کرنے کی عادت تھی، چنانچہ ان کے صاحبزادے مرزا محمود صاحب لکھتے ہیں، بشیر الدین محمود، حضرت مسیح موعود نے تریاق لائی دعا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق بنائی اور اس کا ایک بڑا جزو افیون تھا، اور یہ دعا کسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد خلیفہ اول کی نور الدین مسیح، یہ میں نے والا پہلے بھی پڑھ دیا ہے۔ بٹ صاحب اچھا میں ایک صرف آخری بات کر دوں کہ ان کے بیٹے نے عدالت میں یہ اعتراف کیا تھا کہ مرزا صاحب شراب پیتے تھے۔ یہ ان کا مقدمہ چل رہا تھا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور عدالتی کارروائی میں یہ ضلع گرداسپور کی عدالت تھی اور جے ڈی گھوسلا سیشن جج تھے ضلع گرداسپور کی عدالت میں۔ تو انہوں نے وہاں پہ ان کے بیٹے نے بشیر الدین محمود صاحب نے اعتراف کیا کہ وہ ٹانک وائن پیتے تھے، اور اس کا تذکرہ ان کے مرزائیوں کے اخبار الفضل میں بھی ہے کہ ضلع گرداسپور کا یہ سیشن جج جے ڈی گھوسلا لکھتا ہے کہ موجودہ مرزا صاحب نے خود اعتراف کیا ہے، یعنی موجودہ مرزا صاحب ان کے بیٹے، کہ ان کے باپ پلومر کی ٹانک وائن ایک دفعہ استعمال کی تھی اور ایک ایسے انسان تھے جو رنگین مزاج سے تھے۔ الفضل 15 جون 1935۔ جی اچھا بٹ صاحب یہ جو ابھی آپ نے پڑھا ہے، یہ ذرا توجہ کیجئے گا، میں آپ کے سامنے ایک چیز لے کے آتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ میرے پاس آپ کو جلد نظر آ رہی ہے، کیا نمبر ہے اس کا انوار العلوم کا؟ انوار العلوم تو نظر آ رہا ہے، جلد نمبر جو ہے وہ میں فون پہ ہوں تو فون پہ تو بہت چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ 9 ہے کیا یہ؟ جی 9 ہے بٹ صاحب۔ ابھی آپ نے اسی کتاب کا حوالہ مجھے دیا ہے، صفحہ نمبر ہے 220، جی آپ کو یاد ہوگا۔ جی یہ دیکھیے، یہ وہ عبارت ہے، میں ذرا ایک سیکنڈ مجھے دیں گے، میں اسے ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں، جہاں مرزا بشیر الدین محمود کہتا ہے کہ مجھے 6 ماہ تک متواتر افیون دی گئی، جبکہ اوپر وہ خود کہتا ہے کہ جو افیونی ہوتا ہے، جو نشہ کرتا ہے، اس کے اعصاب میں کچھ کمزوری آتی ہے اور پھر اسے جھوٹ بولنے کی بڑی عادت ہوتی ہے۔ تو بٹ صاحب یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں، انشاءاللہ میں لوگ آپ کو بھیج بھی دوں گا۔ یہ دیکھیے میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہ میں تھوڑی سی عبارت پڑھ دیتا ہوں کہ بشیر الدین محمود کہتا ہے، اوپر نشے کا ذکر چل رہا ہے، حقے کا بھی نہ، حقہ پینے والوں کا، تو کہتا ہے ان کے متعلق بدزنی نہ پیدا ہو، مگر یہ بات بالکل سچی ہے کہ بعض نشوں سے اعصاب پر اثر پڑتا ہے، اس لیے کسی نشے کی بھی عادت نہیں ڈالنی چاہیے۔ مجھے کسی چیز کی عادت نہیں ہوتی، مجھے بچپن میں بیماری کی وجہ سے افیون دیتے تھے، 6 ماہ متواتر دیتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے اوپر لکھا ہے کہ بعض نشے ایسے ہیں جن کی وجہ سے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ بٹ صاحب جی بعض نشے ایسے ہیں جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لینا روحانی خزائن کو پڑھ کے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا پھر جو کہ موصوف میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ اب ایک والا لیں، یہ دیکھیں ضالہ اعوام، یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کے سامنے برحال پیش کر دی ہے عبارت، جی کتاب بھی پیش کر دی ہے آگے، اور وہی الفاظ آپ نے پڑھے ہیں۔ ضالہ اعوام حصہ دوم صفحہ 267 268۔ تو اس میں یہ شراب کی قسمیں بھی مرزا صاحب بتا رہے ہیں اپنے امتیوں کو، ذرا دیکھیے۔ اور یا تو انہوں نے کبھی شراب کا نام بھی نہ سنا تھا، اور یا اس خبیث عرق کی دن رات مشق ہو رہی ہے، اور برانڈی، شہری، وسکی، رم، پورٹ، وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زباں ہو رہے ہیں۔ کیا بات ہے جی؟ شمس بھائی، سسٹر بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے وہ والا نہیں دینا چاہتے تھے
مرزا طاہر نے وائٹ کیا حوالہ دینے کے لیے, کوئی حوالہ نہیں دیا کہ کہیں حوالوں میں اور نہ گند نکلا اور پھنس نہ جائیں. تو وہ ادھر ادھر کی باتیں بھول بھلیوں میں ڈال کے الفاظ کے داؤ پیچ سے وہ کس طرح جی مولویوں پہ لعنت ہے, یہ ہے وہ ہے, چاند پہ تھوکنے سے کچھ نہیں ہوتا, جو ساری ساری رات جاگتا رہے وہ فیون کیسے استعمال کر سکتا ہے. آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ وہ ساری ساری رات جاگتے تھے؟ کوئی حوالہ دیا آپ نے, کوئی چیز دکھائی, کوئی ویڈیو, کوئی کسی کا حوالہ یا ان کا اپنے حوالہ دے دیتے؟ کچھ بھی نہیں. حالانکہ تصویروں پہ تو ان کی آنکھیں کھلتی نہیں ہیں. جی شمس بھائی. اچھا بٹ صاحب یہاں پہ مجھے اپنا اب فیون کے حوالے سے مزید ریسرچ کرنی پڑے گی کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ مسیح موعود بھی فیونی تھے اور ان کے جو مسلم موعود تھے وہ بھی فیونی ہو گئے. جی اب ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو ان کی مرزا صاحب کی جو زوجہ مبارکہ تھی نصرت جہاں بیگم صاحبہ, کیا یہ بھی فیون وغیرہ استعمال کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا اگر مراق مرزا صاحب کو ہوا ہے تو پھر وہ بیگم صاحبہ کو بھی ہوا ہے اور بیٹے کو بھی ہوا ہے. تو چلے اس پہ میں انشاءاللہ ریسرچ کرتا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت پوائے اسپرٹ صاحبہ موجود ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں اگر انہوں نے کوئی چھوٹا کوئی یعنی مختصر وقت میں کوئی بات کرنی ہو تو وہ کر لیں. جی لے ان کا پوائنٹ آف ویو لے. بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ ویڈیو سن رہی تھی تو اس میں دیکھیے مرزا طاہر صاحب نے, بابر بٹ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا کہ انہوں نے ایک بھی ایسا جسے دلیل کے مطابق جواب کہہ سکتے ہیں اس کا نہیں دیا, اور کسی طرح بھی یہ ثابت نہیں کر سکے کہ مرزا صاحب فیونی نہیں تھے. یعنی اس کا جواب تو وہ نہیں دے سکتے تھے. انہوں نے ایک دلیل جو بیچ میں دی, مجھے اس دلیل پہ بڑی ہنسی آ رہی تھی, اور مرزا صاحب نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو ایک دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ وہ قرآن پاک کی آیت کو ریفر کرتے ہیں فقط لبست فیکم عمرہ, کہ میں نے تحقیق تم میں ایک عمر گزاری ہے, تو اگر میری پچھلی عمر میں تم کوئی عیب نہ ڈھونڈ سکو. تو ہنسی مجھے اس لیے آ رہی تھی کہ ان کی پچھلی اگلی تمام عمروں میں اتنے عیب ہیں, مطلب اٹس سو ریڈیکولس کہ وہ ایک ایسی دلیل دے رہے ہیں جس سے وہ خود ہی جھوٹے پڑ رہے ہیں. تو صرف اختصار کے ساتھ میں 2-3 واقعات ان کی اس زندگی سے پیش کرنا چاہ رہی ہوں جب ابھی وہ مسیح موعود نہیں بنے تھے, اور 2-3 باتیں صرف 2 سے 3 منٹ میں پیش کروں گی کہ جب وہ مسیح موعود بن گئے تو پھر کون سی ایسی باتیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں. اچھا جی, ایک یہ سیرت المہدی جو ہے, مرزا بشیر احمد ایم اے جو کہ مرزا صاحب کے بیٹے تھے اور مرزا صاحب کے الہامی بیٹے بھی تھے, اور انہوں نے ان کو قمر الانبیاء یعنی انبیاء کے چاند کا لقب بھی دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میرے اس بیٹے کے متعلق اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ انبیاء کا چاند ہوگا. انہوں نے اپنے ہی باپ کی سیرت لکھی ہے سیرت المہدی کے نام سے, اور یہ کس طریق پر لکھی گئی ہے کتاب, جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات درج کیے گئے ہیں اور مختلف صحابی اور مختلف ازواج مطہرات سے ان کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا گیا, ان کے ریفرنس سے روایات کیے گئے, بالکل اس طرح سے یہ کتاب لکھی گئی ہے. میں یہ بات کیوں کوٹ کر رہی ہوں کہ جیسے ہمارے لیے ہمارے نبی کی حدیثیں معتبر ہیں نا, تو اسی طرح یہ جو مرزے کی سیرت ہے یہ ان کے لیے بہت معتبر ہے. تو اس میں جو پیج نمبر 38 پہ 49 نمبر ہے, یہ مختلف روایات ہیں, 49 روایت ہے, اس میں وہ واقعہ ہے جو بابر صاحب بار بار کوٹ کر رہے ہیں. میں پورا واقعہ نہیں پڑھنے لگی, روایت کا نمبر میں بتا رہی ہوں کہ جب وہ اپنی جوانی کے زمانے میں اپنے دادا کی پینشن وصول کرنے گئے تھے, اور واقعہ بیان کون کر رہا ہے؟ قمر الانبیاء صاحب تحریر کر رہے ہیں, ایک نبی کے بارے میں تحریر کیا جا رہا ہے, اور بیان کون کر رہے ہیں؟ والدہ صاحبہ. اور والدہ صاحبہ کون ہے ان کی؟ جو کہ ان کی ازواج میں شامل ہے, جن کو کہ انہوں نے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے والے درجے پہ رکھا ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر وہ بیان کیا کرتی ہے کہ ایک دفعہ اپنی جوانی کے زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام تمہارے دادا کی پینشن لینے گئے تو پیچھے پیچھے مرزا امام دین بھی چلا گیا, اور جب پینشن وصول کر لی تو پھر پھسلا کر دھوکہ دے کر قادیان لانے کی بجائے باہر لے گئے اور پھر اڑا دیا. جب سارا پیسہ ختم ہو گیا تو واپس آ گئے. یہ وہ واقعہ ہے جو بابر بٹ صاحب ابھی بیان کر رہے تھے.
दूसरा वाकया जहां से कि इनके वो जो बार बार ये कोट करते हैं मिर्जा साहब के मुझे अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाया है, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इतने रहमतुल आलमीन थे। रवायत नंबर 51 चेक कीजिए तो वहां पर वालदा साहिबा बताती हैं कि तुम्हारी दादी जो थी वो एमा जिला होशियारपुर की थी, और होशियारपुर में वो अपनी वालदा के साथ कई दफा हजरत साहब ने फरमाया कि मैं वहां पर बचपन में चिड़िया पकड़ता था। अच्छा, चिड़िया पकड़ने पे भी थोड़ा सा एतराज कम हो सकता है, एतराज हमें असल में अगली बात पर है कि चिड़िया पकड़ने के बाद फिर उनको ज़िबा करते थे, और जब चाकू नहीं मिलता था तो सरकंडे से ज़िबा कर लेते थे, यानी इंतहाई तकलीफ देकर वो चिड़ियों को भी ज़िबा कर देते थे। ये है मिर्जा कादियानी की जिंदगी का एक और वाकया जो कि उनके दावे से पहले का है, और उनके दावे से पहले की जिंदगी जो है वो बेऐब है, याद रखिएगा। अच्छा, तीसरी बात देखिएगा, एक रवायत नंबर आती है जी 288, पेज नंबर 257, सीरतुल महदी जिल्द अव्वल। यहाँ पर ना जी मौलवी मोहम्मद अली साहब है, वो एक ढाब में नहाने गए और वो बेचारे उनको नहाना तैरना नहीं आता था, तो वो जब डूबने लगे तो गोते खाने लग गए, तो लोगों ने उनको बड़ी मुश्किल बाहर निकाला। तो जब मौलवी साहब ने इस वाक्य के बारे में हजरत साहब यानी मिर्जा साहब के सामने बयान किया तो वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मौलवी साहब आप खड़े के पानी से नहा लिया करें, ढाब की तरफ ना जाएं। और अपने मुतालिक फरमाया कि बचपन में मैं इतना तैरता था कि एक वक्त में सारे कादियान के इर्द गिर्द तैर लिया करता था। अब वो सारे कादियान के इर्द गिर्द तैरते कब थे? नीचे खाकसार लिखते हैं कि कादियान में बरसात में पानी खड़ा हो जाता था, और अगर मैं मलफूजात की जिल्द पंजम अगर कोट कर सकूं तो वहां पर खुद मिर्जा साहब ने लिखा हुआ है कि ये जो इलाका था जब इसमें पानी नहीं होता था तो लोग यहाँ पर रफा हाजत भी करते थे और अपने घर का कूड़ा करकट भी फेंकते थे। तो अंदाजा लगाइए कि वो ढाब कितनी सुथरी होगी जिसमें मिर्जा साहब नहाया करते थे, तैरा करते थे। ये तो थी मिर्जा साहब की दावे से पहले की जिंदगी। अब बात एक और चीज भी है, वो मैं आखिर में बयान करूंगी, वो भी दावे से पहले की जिंदगी की है। अच्छा, बात की जिंदगी में अगर आए तो वो मिर्जा साहब के लिए एक रवायत नंबर 77 मैंने निकाल के रखी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज बहवाला बता रही हूँ। पेज 56, रवायत नंबर 77, बयान किया हजरत मौलवी नूरुद्दीन साहब ने, जो कि खलीफा अव्वल भी थे जमाते अहमदिया के। उन्होंने कहा कि हजरत मसीह मौद किसी सफर में थे, स्टेशन पे पहुंचे तो अभी गाड़ी आने में देर थी। आप बीवी साहिबा के साथ स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर टहलने लगे। ये देखकर कुछ गयूर किस्म के जो मौलवी साहब थे उनके साथ यानी मिर्जा साहब की जमात के लोग वो मेरे पास आए और कहने लगे कि बहुत लोग और फिर गैर लोग इधर उधर फिरते हैं, आप हजरत साहब से अर्ज करें कि बीवी साहिबा को कहीं अलग बिठा दे। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि वो जो हकीम नूरुद्दीन से कहा तो हकीम नूरुद्दीन साहब ने कहा मैं तो ये बात नहीं करूंगा, आप खुद ही कह के देख ले, क्योंकि वो भी डरते थे ना मिर्जा साहब आगे से कोई बात कर देंगे उनको। जब ये खुद चले गए, मौलवी अब्दुल करीम साहब खुद गए मिर्जा साहब को कहने कि बीवी साहिबा को अलग बिठा दे, तो हजरत साहब ने फरमाया जाओ जी, मैं ऐसे पर्दे का कायल नहीं, ये अब नबी भी बन गए, मसीह मौद बन गए और वो पर्दे के ही कायल नहीं। फिर उसके बाद इन्हीं की जिंदगी का एक और वाकया है जहां पर के आपको भी सबको पता होगा, अब्दुल्ला आथम से इनका मुनाजरा हुआ और फिर सजा का एक मियाद मुकर्रर की मिर्जा साहब ने, और अब्दुल्ला आथम साहब जो थे वो उस मियाद में नहीं मरे। रवायत नंबर 160। अब वो क्या कहते हैं कि बयान किया अब्दुल्ला साहब सनोरी ने कि जब आथम की मियाद में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया तो हजरत मसीह मऊद ने मुझसे और मियां हामिद अली से फरमाया कि इतने चने, तादाद मुझे याद नहीं, ले लो और उन पे फला सूरत का वजीफा करो। अब वो बयान करते हैं कि इतना याद है कि वो छोटी सी सूरत थी, अलम तरफ कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, और हमने ये वजीफा तकरीबन सारी रात सर्फ करके खत्म किया। और फिर वो वजीफा खत्म होने पर जब वो लेकर गए मिर्जा साहब के पास दोबारा से उन चनों को, तो फरमाया कि किसी गैर आबाद कुएं में डाल दो और फिर सरत के साथ यानी तेजी के साथ मुंह फेर कर वापस लौट आना। ये एक तरह का टूना था जो मिर्जा साहब ने आथम के मरने के लिए किया। ये भी मिर्जा साहब की जिंदगी का एक बेहतरीन वाकया है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मिर्जा ताहिर साहब ने किस तरह मिर्जा कादियानी साहब की जिंदगी की इतनी वाजिया मिसाल दी। बातें तो और भी बहुत हैं, रवायत 948 चेक करें तो वहां लिखा है कि वो लड़कियों की पैदाइश को पसंद नहीं फरमाते थे, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे
وہ انہوں نے آ کر بچیوں کو، لڑکیوں کو، عورت کو عزت دی تھی قرآن اسلام میں، جبکہ مرزا صاحب لڑکیوں کی پیدائش کو پسند نہیں فرماتے تھے. اچھا اب ایک چھوٹی سی آخر میں چھوٹی سی ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں. مرزا صاحب کی ایک ڈائری ملی تھی کسی زمانے میں، اور وہ ڈائری جو تھی وہ ان کی جوانی کے زمانے کی تھی. اب وہ جوانی کے زمانے میں انہوں نے کچھ شعر لکھے تھے، اس کے اندر کچھ نامکمل تھے، کچھ مکمل تھے. میں صرف 1 سے 2 شعر پڑھوں گی جس سے آپ کو مرزا صاحب کی جو نوجوانی کے اندر ان کی جو سمجھ لیں کہ میلان تھا اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا. شعر ہے جی: عشق کا روگ ہے کیا پوچھتے ہو اس کی دوا، ایسے بیمار کا مرنا ہی دوا ہوتا ہے. کچھ مزہ پایا میرے دل، ابھی کچھ پاؤ گے، تم بھی کہتے تھے کہ الفت میں مزہ ہوتا ہے. یہ دیکھ لیجیے کہ مرزا صاحب کی جوانی کتنی صاف ستھری اور کتنی خوبصورت تھی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا اپنے صحابہ کرام سے کہ بہتر ہے کہ تم بھر لو اپنے پیٹ میں آگ بجائے اس کے کہ تم شعر بھرو. تو انہوں نے اس طرح کی شاعری کی کبھی بھی کہیں پہ بھی کسی کو بھی اجازت نہیں دی. اچھا ایک اور شعر آخری پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں. نہیں منظور تھی گر تم کو الفت، تو یہ مجھ کو بھی تو جتلایا ہوتا. میری دل سوزیوں سے بے خبر ہو، میرا کچھ بھید بھی پایا تو ہوتا. دل اپنا اس کو دوں یا ہوش یا جاں، کوئی ایک حکم فرمایا تو ہوتا. اب دیکھ لیجئے جی، یہ تھے مرزا صاحب کی زندگی جس کے متعلق مرزا طاہر صاحب کا یہ فرمانا ہے کہ اس کی مثال دی جا سکتی ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بابر بھٹ صاحب، آپ نے پوئسپیرر صاحبہ کے یعنی ان کی زبان سے جی سسٹر نے کچھ شاعری بیان کی ہے مرزا صاحب کی. یقین کریں کہ کچھ ایسی شاعری بھی ہے وہ پھر کبھی جب سسٹر نہیں ہوں گی، کیونکہ ان کو پھر سٹریم سے آف کرنا پڑتا ہے اور خواتین سے معذرت کرنا پڑتی ہے کہ وہ پروگرام نہ دیکھیں. ایسی بھی شاعری مرزا صاحب کی ہے اور وہ شاعری پھر بڑے دل گردے سے پڑھی جاتی ہے. بہرحال میری ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ہم نے شروع سے سنا والدین سے اور لوگوں سے جب ہم جماعت میں تھے یا جماعت کے لوگوں سے رشتہ داروں سے کہ کیم نور الدین انڈیا کے ہندوستان کے بہت بڑے کیم تھے، بڑے بڑے لوگوں کے علاج کیے. میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ساری زندگی کی رفاقت ہے، ساری زندگی کی رفاقت ہے، لیکن مرزا صاحب یہ لکھتے رہے کہ دن میں انہیں 100 بار پیشاب آتا ہے، وہ ان کا علاج نہ کر سکے اور فیون ڈال کے وہ مختلف دوائیاں بنا کے استعمال کرتے رہے اور کیم نور الدین ان کا علاج نہ کر سکے، بلکہ الٹا وہ کیم نور الدین کو دوائیاں دیتے رہے. میری سمجھ سے یہ باہر ہے کہ وہ ہندوستان کے اتنے بڑے کیم کیسے تھے کہ جس سے سال ہا سال کا یارانہ تھا بلکہ ساری زندگی کی رفاقت ہے. ان کو تو کوئی دوائی نہ دے سکے. اور شوگر کی دوائی میں فیون کا استعمال میں نے تو آج تک نہیں سنا. اگر کسی کا میڈیکل کا کوئی نالج ہے، مرزا صاحب نے نہ فارمیسی میں کوئی ڈگری لی ہوئی ہے، نہ وہ کوئی کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، نہ وہ فارماسسٹ تھے، نہ وہ کیمسٹ تھے. پتہ نہیں کس طرح وہ دوائیاں بنا لیتے تھے. تو پھر میں وہی بولوں گا کہ نیم یقین خطرہ ہے جان. بابر بھٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور پوئسپیرر صاحب آپ کا شو کافی لمبا ہو گیا. میرے ذہن میں تھا کہ ہم اسے کوئی آدھے پونے گھنٹے کے اندر 30-45 منٹ کے اندر کور کریں گے، مگر چونکہ مرزا طاہر صاحب کی باتیں ہی ایسی تھی کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی اس سے مجھے آگے کرنا پڑا، کیونکہ پھر قادیانی کہتے ہیں کہ جی ہماری تسلی نہیں ہوئی. یہ روز ٹوکری بھر کے لے کے جاتے ہیں مرزا صاحب کی قبر پہ اور پھر وہاں جا کے ہماری باتیں پیش کرتے ہیں اور ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے ایسی باتیں لکھی ہیں، اب ہم ان کو کیا جواب دیں. ہمارے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں بن رہا. تو مرزا طاہر صاحب نے بھی یہی کوشش کی، ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، وہ کوئی الٹی پلٹی مارتے رہے. وہ مجھے ایک بڑا اچھا طرح یاد ہے، ہمارے داور صاحب ہی واقعہ سناتے ہوتے ہیں کہ وہ اس نے کہا بس میری آنیاں جانیاں دیکھ، میں کبھی ادھر سے ادھر چھلانگ، کبھی ادھر سے ادھر چھلانگ. تو بہرحال بابر بھٹ صاحب آپ کا بھی شکریہ، تمام ناظرین کا بھی شکریہ. جتنا میں زیادہ بولوں گا پروگرام لمبا ہوتا جائے گا، مگر اس شاعری سے مجھے ایک بات پتہ چلی
کہ پھر مرزا صاحب جو خوابیں دیکھتے تھے وہ ٹھیک دیکھتے تھے محمدی بیگم کے بارے میں، اور پھر محمدی بیگم کو خوابوں میں دیکھنے کے بعد، پھر محمدی بیگم کو خوابیں دیکھنے کے بعد پھر مرزا صاحب کے ساتھ جو ہوتا ہے سفر میں بھی وہ ہو جاتا ہے، جس کا میں یوں شعر کہوں، اب مجھے بھی دل کر رہا ہے شاعری کے لیے، تو میں ذرا پوائس پیریڈ صاحبہ کو ریموو کر دوں تاکہ میں نے ایک شعر کہنا ہے۔ تو بابر بٹ صاحب وہ شعر کچھ یوں تھا، مرزا صاحب کی شاعری سن کے، وہ تذکرہ کے اندر وہ خوابیں سن کے، اور وہ ساری وہ جو ان کی وہ جفیاں شفیاں پپیاں شپیاں تھی ان کو دیکھتے ہوئے، تو پھر میرے ذہن میں بھی اب شعر آ گیا۔ اچھا تو نہیں ہے مگر چونکہ مرزا صاحب کی شاعری کون سی کوئی نام یافتہ ہے، وہ کون سی اچھی ہے، تو بہرحال ٹھیک ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ میں مرزا صاحب کا آپ کو ایک اور سیرت المہدی سے حوالہ بھیجوں گا، جہاں مرزا صاحب ایک عورت کو بتائے بغیر، وہ عورت نے بتایا بھی نہیں، تو مرزا صاحب اس کو ایک یعنی کہ مستورات کی بیماری کی دعا دے رہے ہیں، اور وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کو تو میں نے بتایا ہی نہیں۔ تو مرزا صاحب چلے اسی طرح جس طرح ہم انشاءاللہ ہر دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جتنی خیر بلائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری خیر بھلائیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری خیر بھلائیں جو ہے وہ اس امت کو عطا فرمائے، اور جن شرور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم بھی ان تمام شرور سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ لائیو سٹریمنگ کو سننے کے لیے دنیا داری کے کاموں سے نکل کر 5 وقتہ نماز کا ضرور اہتمام کریں، اور کم از کم قرآن مجید کا ایک صفحہ جو ہے وہ ڈیلی پڑھ لیا کریں، اور اگر جو دوست مرزا مسرور صاحب کی طرح ان کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو وہ کم از کم ترجمہ پڑھ لیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔